बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन किराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अब आपके सामने नेक्स्ट वीडियो हाजिर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हालात बताए थे वो वलीद बिन मुगीरा के बारे में बताए थे। हमारे वाक़यात वहाँ तक पहुँचे थे। अब उसके बाद मैं आपके सामने आगे के हालात बयान करता हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको वलीद बिन मुगीरा का कुछ आयत का तर्जुमा वगैरह बताया था, आज मैं थोड़ा सा उसका तारुफ बता दूँ ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाए। वलीद बिन मुगीरा के वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन उमर। वलीद बिन मुगीरा का जो कबीला था वो बनु मखजूम से था, जो कुरैश का एक बहुत बड़ा ताकतवर कबीला था। अहद जाहिलियत और अवाइल इस्लाम यानी पैदाइश का सही साल मालूम नहीं है उसका कि वो कब पैदा हुआ, लेकिन वफ़ात जो है ग़ज़वा बदर से पहले मक्की दौर में हुई। उसकी औलाद में उसके 9 या 10 बेटे थे। उनमें सबसे मशहूर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जो बाद में सैफुल्लाह के लक़ब से पहचाने गए। यानी खालिद बिन वलीद के वालिद का नाम वलीद बिन मुगीरा था। वलीद अपने वक्त के दौलतमंद कुरैशियों में शुमार होता था। इसके पास मक्के में बेशुमार दौलत, ग़ुलाम, बागात और जायदादें थीं। वो कुरैश के सरदारों और बासर शख्सियात में शामिल था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा फसीहुल लिसान और शेर व सुखन का माहिर भी था। कुरैश के लोग बड़े बड़े फैसलों में इसकी राय को बड़ी अहमियत देते थे। वलीद बिन मुगीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को इब्तिदा में तस्लीम करने का कुछ रुझान जाहिर किया था, लेकिन कुरैश की मुखालफत और दुनियावी लालच ने उसको पीछे हटा दिया। कुरान मजीद में इसके बारे में बड़े सख्त अल्फाज आए हैं। सूरह अल मुदस्सिर की आयत में एक शख्स का जिक्र है जिसे ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने वलीद बिन मुगीरा करार दिया है। एक बात याद दिला दूं कि पिछली वीडियो में मैंने जो आपको वलीद बिन मुगीरा के मुतालिक आयत 11 से 26 का तर्जुमा किया था वो इसी के मुतालिक था। अब उससे पहले की आयत में आपको तिलावत कर रहा हूँ, उसके मुतालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, ज़रनी वमन खलक़तो वहीदा वजअलतु लहू मालम ममदूदा व बनीना शुहूदा व महदतो लहू तमहीदा सुम्मा यतमऊ इन अजीदा कल्ला इन्नहु काना ले आयातेना अनीदा सउरहिक़हु सऊदा। इन आयत में अल्लाह ताला ने इसकी दौलत, औलाद और तकब्बुर का जिक्र किया है। वो कुरान को जादू और कहानत करार देता था ताकि लोग ईमान ही न लाएं। तो जनाब, मैंने आपके सामने थोड़ा सा तारुफ बयान कर दिया इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं। ये करारदाद तय पा चुकी थी कि हज के मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग करने नहीं देंगे। चुनाचे उसे अमली जामा पहनाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ कुफार जो थे आज़मीन हज के मुख्तलिफ रास्तों पर बैठ गए और वहाँ से हर गुजरने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़तरे से आगाह करते हुए आपके मुतालिक तफसीलात बताने लगे कि आप उनकी बातों में नहीं आइएगा। वो एक जादूगर हैं, वो एक काहिन हैं, वो मजनू हैं। तरह तरह की उनके मुतालिक बातें उनको बताने लगे। इस काम में सबसे ज़्यादा पेश अबू लहब था। वो हज के अय्याम में लोगों के डेरों और उकास के मेले, मजना और जुल्मजाज के बाज़ारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लगा रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की तबलीग करते और अबू लहब पीछे पीछे ये कहता कि इसकी बात ना मानना, ये झूठा बद्दीन है। नाउज़ुबिल्लाह।
اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیلتا چلا گیا۔ اب ان قریش والوں نے محاذ آرائے کے مختلف انداز اختیار کیے جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پہلا پوائنٹ دیکھیں آپ، جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ تھا مذاق اڑانا، ہنسی ٹھٹا اڑانا۔ تو قریش والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا اڑاتے تھے، ہنسی کرتے تھے، تحقیر یعنی بے عزتی کرتے تھے، استہزاء اور تکذیب، انکار کرتے تھے ان کا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر دیا جائے اور ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکار اور ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ ان کفار نے کہا کہ اے شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو وہ تو یقیناً پاگل ہے۔ کبھی آپ پر جادو اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب، منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو یقیناً پاگل ہے۔ جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین اس طرح استہزاء کرتے تھے، اچھا یہی ہے وہ حضرت جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے؟ جواباً اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ مندرجہ آیات میں کھینچا گیا ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فاکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین۔ جس کا ترجمہ یہ ہے جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کو مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو بڑے ہنسی ٹھٹے کرتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی ہیں گمراہ لوگ، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ تھی پہلی کاروائی۔ اب دوسری کاروائی میں آپ کے سامنے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کو نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ بھی تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے؟ تو یہ تھی ان کی دوسری کارروائی۔ اب ان کی تیسری کارروائی کیا تھی وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا اے قریش کے لوگوں،
خدا کی قسم تم پر ایسی مصیبت آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ ہی نہ لا سکے۔ تم غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے، انہوں نے زندگی تمہارے سامنے گزاری، تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، تم ان کو امین و صادق کہتے تھے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ عمر ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے تو تم کہتے ہو کہ جادوگر ہے۔ نہیں نہیں، باخدا وہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے تو بڑے بڑے جادوگر دیکھے، ان کی جھاڑ پھونک گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے۔ نہیں بھائی نہیں، وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے بڑے بڑے کاہن دیکھے، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ شاعر ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے تو شعر بھی دیکھا ہے، اس کے سارے اصناف بھی سیکھے ہوئے ہیں، یہ کیسے شاعر ہے؟ نہیں، شاعر نہیں ہے وہ۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ پاگل ہے۔ نہیں بھائی نہیں، وہ پاگل نہیں ہے، ہم نے لوگوں کے پاگل مند دیکھے ہوئے ہیں، نہ وہ ان پاگلوں جیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی جیسی فریب کارانہ گفتگو، جھوٹ، یہ تمام باتیں۔ نہیں نہیں، قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر تو زبردست مصیبت آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا، یعنی ہیرا ایک مقام کا نام ہے، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کر رہے تھے اور اس کی گرفت سے لوگ ڈرا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا باخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہیں، میرے کو تو بہت بڑے قصے کہانیاں آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے؟ اب آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش والوں کی چوتھی کارروائی بیان کرتا ہوں میں۔ چوتھی کارروائی میں ہے سودے بازیاں۔ چنانچہ یہ مشرکین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں کو بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کہ دونوں گڈ مڈ ہو جائیں آپس میں، اسلام اور شرک، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور آس بن وائل یہ آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے۔ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوچھیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں گے۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ وصول کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرما دی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مذاق خیز گفتگو کی جڑ کاٹ دی گئی۔ تو جناب میں نے تھوڑے بہت حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بیان کیے آپ کے سامنے، جن میں قریش والوں نے کچھ کارروائیاں کرنی تھیں ان کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ میں نے آیات الہیہ پڑھی ہیں، مجھ سے تھوڑی بہت غلطی ہوئی ہوگی اس کے اندر، کہ انسان ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اگر میں سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے، چاہے وہ تلاوت ہو چاہے وہ ترجمہ ہو، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کو مزید آگے کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا،
بیل آئیکن دبا دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کسی صاحب نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ چلیں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید حالات لے کر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ والسلام رفعت سمیع خان۔